ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. संवेदा ई क्लासेस में खुश आमदीद करता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नामदू नसल्ली अला रसूलिल करीम. अजीज़ तुलबा व तालिबात व नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं निसार अहमद यन इनामदार माउंट मोलिम गवर्नमेंट पीयू कॉलेज हाई स्कूल सोने की कान हट्टी तालुका लिंगसूर ज़िला रायचूर कर्नाटक से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ. मौजूद नाज़रीन कराम, आज की ऑनलाइन दर्स तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ. अजीज़ तलबा, आप अपने साथ दरसी किताब कापी कलम लेकर बैठें और अहम नुकात कलम बंद कर लें. आज हम मजमून ज़बान अव्वल से जमात नहम के लिए सबक हिस्सा नज़म से उन्वान सबक असनाफ़ सुखन का मुताला करने जा रहे हैं. मौजूद तलबा, आप अपनी दरसी किताब से असनाफ़ सुखन वाला हिस्सा निकालें. आज के अहम नुकात हमें जिन पर हमें रोशनी डालना है असनाफ़ सुखन है, जिसमें शेर है, नज़म, हम्द, नात, मनाजात, मनक़बत, गज़ल, रुबाई, मसनवी, कता और आखिरी कड़ी घर पर काम पर हम रोशनी डालेंगे. सबसे पहले आगे बढ़ते हैं. असनाफ़ सुखन. असनाफ़ सुखन एक मुरक्कब लफ्ज़ है जो असनाफ़ और सुखन से मिलकर बना है. असनाफ़ से मुराद अक़साम के होते हैं, जबकि सुखन से मुराद शायरी के होते हैं. इस तरह से असनाफ़ सुखन से मुराद मुख्तलिफ अक़साम की शायरी के बनते हैं या होते हैं. शौरा अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात, तख़य्युलात और इज़हार ख़याल मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन के ज़रिए करते हैं, जिनमें मिसाल के तौर पर जिसमें नज़म, हम्द, नात, मनाजात, मनक़बत, रुबाई, मरसिया, मसनवी, क़सीदा, ख़ता वगैरह वगैरह शामिल हैं. सबसे पहले हम शेर को देखेंगे. कपलेट कहा जाता है इसे अंग्रेज़ी में. किसी मजमून पर मखसूस बहर में हम वज़न हम आवाज़ अल्फाज के साथ इज़हार ख़याल करना शेर कहना कहलाता है. शेर के दो हिस्से होते हैं, जिसको मिसरे कहा जाता है. शेर की पहली सितर को मिसरा उला कहा जाता है, जबकि शेर की दूसरी सितर को मिसरा सानी कहा जाता है. इस तरह से ये दोनों मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं. यहाँ पर एक शेर आपके पेश नज़र है. जिस तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख कि क्या चाहता हूँ. तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ. अल्लामा इकबाल का शेर है. यहाँ पर देखिए, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, ये मिसरा उला है, जबकि मेरी सादगी देख के क्या चाहता हूँ ये मिसरा सानी है. इस तरह से दोनों मिलकर एक शेर बनाते हैं. इस तरह एक शेर बनता है. शेर गोई कहने या करने वाले या वाली को शायर या शौरा, शायर या शायरा कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं. रदीफ और काफिये की शनाख्त करें. एक गज़ल आपके पेश नज़र है. जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे. न छोड़े मोहब्बत दमे मर्ग लग, यार जिसे यार जाने सो यारी लगे. न होवे उस जग में हरगिज़ करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे. हर एक वक्त मुझ आशिक़ ज़ार को प्यारे तेरी बात प्यारी लगे. वली को कहे तू अगर एक बचन, रक़ीबा के दिल में कटारी लगे. यहाँ पर एक गज़ल पेश की गई है जो 5 अशार पर मुश्तमिल है. यहाँ पर हमने लगे लगे जो है सुर्ख रंग से निशानदेही की गई है. कारी, भारी, यारी, करारी, प्यारी वगैरह नीले रंग से निशानदेही की गई है. यहाँ पर देखिए, ये गज़ल वली औरंगाबादी की गज़ल है. काफ़िये की पहचान. रदीफ से पहले मुकर्रर यानी बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले हम वज़न हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िये कहा जाता है. यहाँ पर इस गज़ल में कारी, भारी, यारी, करारी, प्यारी, कटारी वगैरह तमाम के तमाम ये अल्फाज ये जो हैं काफ़िये हैं. उसी तरह रदीफ की पहचान देखिए. अशार में काफ़िये के बाद या शेर के आखिर में मुकर्रर या बार बार इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज़ रदीफ कहलाता है. मिसाल देखिए,
یہاں پر ردیف اور قافیے کی شناخت میں جس سے عشق کا تیر کاری لگے، یہ غزل آپ کے پیش نظر ہے، یہاں پر ہم اس کی نشاندہی کریں گے۔ قافیے کی نشاندہی دیکھیے، کاری، بھاری، یاری، قراری، پیاری، کٹاری، یہ تمام قافیے ہیں۔ اسی طرح ردیف کی پہچان لگے 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 جو ہیں آخر میں آنے والے، ہر شعر کے آخر میں آنے والے یا ردیف سے قافیے سے پہلے آنے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی پرونا، گوندنا یا ترتیب دینا کے ہیں۔ اصطلاح میں نظم سے مراد وہ تحریر ہے جس میں وزن اور بحر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نظم وہ منظوم کلام ہے جس میں کوئی خیال یا موضوع ترتیب و تنظم کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ وسیع معنوں میں شاعری کی جملہ اصناف نظم میں آ جاتی ہیں، جیسے حمد، نعت، مناجات، منقبت، غزل، رباعی، مثنوی، قطع وغیرہ وغیرہ تمام یہ، مگر اپنی ساخت کی وجہ سے، اپنی خصوصیات کی بنا پر، اپنی حیت کی بنا پر یہ جدا گانا بنتی جاتی ہیں، الگ ہوتی جاتی ہیں۔ آپ کی درسی کتاب میں سلیمان خطیب صاحب کی ایک نظم ہے پگڈنڈی، اس کے 2 اشعار میں یا 3 اشعار میں 2 اشعار میں گنگناؤں گا تاکہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں پورا مضمون مکمل کرنا ہے، پورا سبق مکمل کرنا ہے۔ بہت دیکھے ہوں گے یوں تو چاندنی راتاں تمہیں، یوں خالی سن کو ہوں گے تور کے باتاں تمہیں، منہ اندھارے یا کو دیکھو تور بن جاتی ہوں میں، تور بن جاتی ہوں جی میں، نور بن جاتی ہوں میں۔ اس طرح سے یہ ایک نظم ہے، اس کا ایک مرکزی خیال ہے پگڈنڈی، یعنی کریوں میں، دیہاتوں میں کچا راستہ جو بنتا ہے چلنے پھرنے سے، اسے پگڈنڈی کہا جاتا ہے۔ اس پر مرکزی خیال رکھتے ہوئے ایک نظم قلم بند کی گئی ہے، اسے نظم کہتے ہیں۔ اسی طرح مختلف اصناف سخن، سب سے پہلے حمد ہیں، نعت، مناجات، منقبت، غزل، رباعی، مثنوی، قطع۔ سب سے پہلے ہم حمد کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے۔ حمد کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جہاں سے حمد کی افتتاح ہوتی ہے، یعنی حمد جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حمد کے ہر شعر میں مصرع ثانی میں ردیف اور قافیے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حمد کے ہر شعر میں مختلف مضمون پیش کیے جاتے ہیں جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے مکمل ہوتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں۔ مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر ایک حمد ہے آپ ہی کی، یعنی دہم جماعت کی ایک حمد ہے جو آپ کے لیے مثال دی گئی ہے، اس کے چند اشعار میں آپ کے لیے گنگناؤں گا۔ صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، عیاں بھی تو ہے اور پنہاں حجاب تیرا ہے، صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگیں، کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگیں، اندھیری شب بھی تیری آفتاب تیرا ہے، اندھیری شب بھی تیری آفتاب تیرا ہے، صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، عیاں بھی تو ہے اور پنہاں حجاب تیرا ہے، صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے۔ تو
بچوں نعت کی ایک یعنی اصناف سخن کی ایک اور قسم ہے نعت، وہ نظم جس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ایسی نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ شاعر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نذرانہ عقیدت کے طور پر نعتیہ کلام کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ اس سن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوقت، عظمت و مرتبہ، آداب و اخلاق، حسن و سلوک، علم و حکمت، پیار محبت، ساتھ ساتھ رحم دلی، سخاوت، شجاعت، بہادری وغیرہ کے نقطہ نظر کو پیش کرتے ہیں یا پیش کیے جاتے ہیں۔ نعتیہ کلام پڑھنے والے کو نعت خواں یا ثنا خواں بھی کہا جاتا ہے، جس میں ردیف اور قافیے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے ایک نعت کی ایک مثال پیش کروں گا۔ کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا، کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا، شافع محشر ہوئے تاج شفاعت پایا، کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا، جس کے سائے تلے ہوں گے نبی ہیں جتنے، جس کے سائے تلے ہوں گے نبی ہیں جتنے، لطف حق سے وہ علم روزے قیامت پایا، کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا۔ اور کا ذکر تو اس عالم میں ایجاد میں کیا، انبیاء نے بھی شرف ان کی بدولت پایا، انبیاء نے بھی شرف ان کی بدولت پایا، کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا، شافع محشر ہوئے تاج شفاعت پایا۔ یہ تھی ایک مثال، یعنی نعت کے لیے ایک مثال پیش کیا ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے اب دیکھیں گے مناجات۔ مناجات کسے کہتے ہیں؟ مناجات ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی بات کرنے کے ہیں یا بات کرنا کے ہیں۔ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ دعا و التجا کی جاتی ہے، ایسی نظم کو ہم مناجات کہتے ہیں۔ مناجات کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس سے مناجات کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں بے شمار پریشانیوں اور مصائب سے دوچار ہوتا ہے، بندہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کے ذریعے منتوں، التجاؤں، عرض گزارش کے ذریعے اظہار کرتا ہے۔ آپ کے لیے ایک مثال پیش کی گئی ہے مناجات کی۔ اے خدائے پاک رحمان و رحیم، اے خدائے پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات و وہاب و کریم، اے خدائے پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات و وہاب و کریم، اے الہ العالمین بے نیاز، دین و دنیا میں ہمارے کارساز، تو ہی معبود اور تو ہی مقصود، تیرے ہاتھوں میں خیر وجود، ہم تیرے بندے ہیں اور تو خدا، تو کریم مطلق اور ہم ہیں گدا، ہم گنہگار اور تو غفار ہے، ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے، ہم ہیں بے کس اور تو بے کس نواز، ہم ہیں ناچار اور تو بے چار ساز، اے خدائے پاک رحمان و رحیم،
قاضی حاجات وہ وہاب و کریم. یہ آپ کے لیے ایک مناجات کی مثال پیش کی گئی. آگے بڑھتے ہیں بچوں. اب منقبت کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. منقبت کے لغوی معنی تعریف و توصیع، صفت و ثناء، ذاتی خوبی اور خاندانی فضیلت و برتری کے ہیں. اصطلاح میں منقبت شاعری کی ایک ایسی صنف نظم ہے جس میں صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. منقبت کہلاتی ہے. قدیم اردو شعراء میں سب سے پہلے سلطان قلی قطب شاہ کے کلام میں حمد و نعت کے بعد منقبت کا کافی حصہ شامل ہے. سلطان قلی قطب شاہ دکنی اردو ادب میں منقبت کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں. ایک منقبت کی مثال آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد قرینہ علی، دین اسلام کا ہے نغینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے جینا علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا علی، ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی. یہ تھی منقبت. اصناف سکن کی ایک اور قسم ہے غزل کے بارے میں آج ہم جانیں گے. اردو شاعری کی مقبول ترین صنف غزل ہے. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں. توازن میں لکھی جانے والی وہ نظم جس کے اشعار ہم قافیہ و بحر اور ہم ردیف ہوں غزل کہلاتی ہے. غزل کا موضوع یوں تو حسن و عشق ہے، لیکن آج کل غزل میں تمام مضامین شامل کیے گئے ہیں. غزل کا ہر شعر معنی و مفہوم کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے اور واضح کرنے والا ہوتا ہے. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیے کا استعمال ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے. اگر غزل کا دوسرا شعر بھی مطلع ہو تو اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے. یعنی مطلع میں ردیف اور قافیے کا جس طرح استعمال ہوتا ہے، اگر غزل کے دوسرے شعر میں بھی ردیف اور قافیے کا استعمال کیا جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. غزل کے تمام اشعار کے مصرع ثانی میں ردیف اور قافیے کا استعمال کیا جاتا ہے یا استعمال ہوتا ہے. غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے. یعنی غزل کے تمام اشعار میں جو بہترین شعر ہوتا ہے اس کو ہم بیت الغزل کہتے ہیں. غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. جہاں پر غزل کا اختتام ہوتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں. شاعر غزل کے آخری شعر یعنی مقطع میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اپنا چھوٹا سا نام یعنی پین نیم استعمال کرتا ہے. آپ کے پیش نظر ایک غزل کی مثال پیش کروں گا، سماعت فرمائیں. بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں. الہی ترق الفت میں
وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت میں وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں۔ نہ چھیڑے ہم نشیں کیفیت صبا کے افسانے، نہ چھیڑے ہم نشیں کیفیت صبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت میں وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، رہا کرتے ہیں قید ہوش میں ایوائے ناکامی، رہا کرتے ہیں قید ہوش میں ایوائے ناکامی، وہ دشت خودی فراموشی کے چکر یاد آتے ہیں، وہ دشت خود فراموشی کے چکر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت میں وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت میں وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے اب تو وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت میں وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ یہ تھی ایک غزل، آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اصناف کی ایک قسم جانیں گے، مثنوی۔ مثنوی ایک قسم کی نظم ہے جس میں کوئی تاریخی واقعہ یا عشقیہ داستان بیان کی جاتی ہو یا بیان کی گئی ہو۔ مثنوی کا مضمون مسلسل ہوتا ہے، یعنی سلسلہ وار چلتا رہتا ہے۔ کچھ مثنویاں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ مکمل کتاب بن جاتی ہیں۔ مثنوی کا ہر شعر الگ الگ قافیے کا ہوتا ہے، یعنی مثنوی میں مختلف اشعار ہوتے ہیں لیکن اس میں ہر شعر جو ہے الگ الگ قافیے رکھنے والا ہوتا ہے۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ مثنوی کے لیے بحر متقارب، یعنی ایک بحر ہے جس کا نام متقارب ہے، مقرر کی گئی ہے۔ ایک مولانا الطاف حسین حلی کی لکھی وطن پر ایک مثنوی ہے، سماعت فرمائیے۔ اے وطن اے میری بہشت بری، اے وطن اے میری بہشت بری، کیا ہوئے تیرے آسمان و زمین، اے وطن اے میری بہشت بری، کیا ہوئے تیرے آسمان و زمین، رات اور دن کا وہ سمانا رہا، وہ زمین اور وہ آسمان رہا، تیری دوری ہے مرید عالم، تیرے چھٹنے سے چھٹ گیا رام، جو کہ رہتے ہیں تجھ سے دور سدا، ان کو کیا ہوگا زندگی کا مزہ، اے وطن اے میری بہشت بری،
کیا ہوئے تیرے آسمان و زمین. یہ آپ ایک مثنوی سماعت فرما رہے تھے جو مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. اسی طرح اصناف سخن کی اور ایک قسم ہے ربائی. ہم ربائی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے. ربائی، لفظ ربائی ربا سے مشتق ہے. ربا کے معنی چار کے ہوتے ہیں. اصطلاح میں ربائی اس نظم کو کہتے ہیں جو 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے. ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، لیکن تیسرا مصرع ردیف اور قافیہ کا پابند نہیں ہوتا. ربائی کا چوتھا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے، یعنی 4 مصروں پر مشتمل ربائی جو ہوتی ہے، شاعر اپنا نقطہ نظر یعنی مرکزی خیال، اپنا حاصل کلام چوتھے مصرے میں پیش کرتا ہے. ربائی کا وزن مقرر ہوتا ہے. عموماً ربائی میں عارفانہ، فلسفیانہ، سماجی، اخلاقی، اصلاحی اور مذہبی مضامین بیان کیے جاتے ہیں. تو ربائی کی مثال دیکھیے. یا رب تو دکھا عظمت و رفت اپنی، آسی سے نہ کر دور عنایت اپنی، ایک عمر گناہوں میں بسر کی لیکن رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی. راہی قریشی کی یہ ربائی ہے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. اب ہم خطا کے بارے میں جانیں گے. خطا کے لغوی معنی ٹکڑے یا جز کے ہیں. خطا ایک ایسی نظم ہے جس کے ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے ہوتا ہے. اس صنف میں کم سے کم 2 اشعار ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار پائے جاتے ہیں. خطا کی ہر شعر کے مصرع ثانی میں ردیف اور قافیے کی پابندی کرنا لازمی ہوتا ہے. خطا دیکھیے آپ کے پیش نظر ہے. میر تقی میر کا خطا ہے. سحر گوشے گل میں کہاں میں نے جا کر، کھلے بند مرغے چمن سے ملا کر، لگا کہنے فرصت ہے یہاں ایک تبسم، سو وہ بھی گریباں میں منہ کو چھپا کر. ایک سرگرمی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اصناف سخن سے کیا مراد ہے؟ تو اصناف سخن سے مراد مختلف اقسام کی شاعری کے ہوتے ہیں. اصناف سخن کون کون سے ہیں؟ تو بتاؤ بچوں. حمد، نعت، مناجات، منقبت، غزل، ربائی، مثنوی، قطع وغیرہ وغیرہ. قافیے سے کیا مراد؟ ماں مثال بیان کیجیے. ردیف سے پہلے مقرر استعمال کیے جانے والے ہم وزن ہم آواز الفاظ کو قافیے کہتے ہیں. مثال دیکھیے. قاری، بھاری، یاری، کٹاری، پیاری وغیرہ سب یہ کیا ہیں؟ قافیے کی مثالیں ہیں. اسی طرح ردیف سے کیا مراد؟ ماں مثال لکھیے. اشعار میں قافیے کے بعد یا شعر کے آخر میں آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، جیسے لگے، چلے، ہیں وغیرہ وغیرہ. حمد سے کیا مراد؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے حمد کہلاتی ہے. نعت سے کیا مراد؟ وہ نظم جس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے نعت کہلاتی ہے. ایک اور سوال آپ کے پیش نظر ہے. مناجات سے کیا مراد؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ دعا و التجا پیش کی جاتی ہے، ایسی نظم کو ہم مناجات کہتے ہیں. منقبت سے کیا مراد؟ ایسی نظم جس میں صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، ایسی نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں. اردو شاعری کی مقبول ترین صنف کون سی ہے؟ اردو شاعری کی مقبول ترین صنف غزل ہے. مطلع سے کیا مراد؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. حسن مطلع سے کیا مراد ہے؟ اگر غزل کا دوسرا شعر بھی ہم ردیف اور ہم قافیہ رکھتا ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. بیت الغزل سے کیا مراد؟ غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے. مقطع سے کیا مراد ہے؟ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. تخلص سے کیا مراد؟ شاعر اپنے کلام میں ایک مختصر سا نام استعمال کرتا ہے جس کو تخلص کہتے ہیں. شاعر اپنا تخلص کلام میں کہاں استعمال کرتا ہے؟ شاعر اپنے کلام کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. غزل سے کیا مراد؟ توزن میں لکھی جانے والی وہ نظم جس کے اشعار ہم قافیہ و بحر اور ہم ردیف ہوں، غزل کہلاتی ہے. مثنوی سے کیا مراد؟ وہ نظم جس میں کوئی تاریخی واقعہ یا داستان، عشقیہ داستان بیان کی گئی ہو، ایسی نظم کو ہم مثنوی کہتے ہیں. ربائی سے کیا مراد؟ اصطلاح میں ربائی اس نظم کو کہتے ہیں جو 4 مصروں پر مشتمل ہو. قطع سے کیا مراد ہے؟
قطع ایک ایسی صنف نظم ہے جس کے ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے ہوتا ہے، قطع کہلاتا ہے۔ چلو بچوں آگے بڑھتے ہوئے اب آخری کڑی گھر پر کام کو انجام دینا ہے۔ آپ کے لیے کچھ سوالات ہیں، مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب لکھیں اور اپنے معلم یا معلمہ کو بتائیں۔ اصناف سخن سے کیا مراد ہے؟ اردو ادب کے اصناف سخن کون کون سے ہیں؟ تمام اصناف سخن کا تعارف لکھیے، تمام اصناف سخن کی ایک ایک مثال بیان کیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج ہماری کلاس کو اچھی طرح ذہن نشین کیے ہوں گے۔ آج کی کلاس کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ अनुदिना